बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे कौसलोदी आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती है। और नाज़रीन, आपको मेरा प्रोग्राम जो है वो अगर देखना जारी रखना चाहते हैं तो उसका सब्सक्राइब का भी बटन दबा दिया करें, और साथ में जो है अगर लाइक करें तो उसको प्रेस कर दें, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपकी फीडबैक से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ नाज़रीन। मैं आपको के लिए आज के जो प्रोग्राम है वो इमरान खान के को भले का निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने उसको भले का निशान दे दिया, और ये पीटीआई के सपोर्टर्स के अंदर, पीटीआई के लीडरान के अंदर और जो थे उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई, और वो इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। और डेफिनेटली मीडिया भी उनके लिए बहुत बड़ी, हमारा बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो इसको बड़ी जो है वो कामयाबी करार दे रहा है। नाज़रीन, मैं इस पर ही बात आपसे करूँगी आज कि ये जो भले का निशान उनको मिल गया है, ये क्या वाकई उनके लिए कामयाबी साबित होगा, इसी पर मैं प्रोग्राम फोकस करूँगी। लेकिन मैं इसके साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पहले जो सोशल मीडिया का किरदार है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। और नाज़रीन, मैं यहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी कि मुझे जो आप एकदम इस मैंने चैनल खोला और बेसर और सामानी के अंदर मैं आपके आगे चैनल पर आकर बैठ गई। और मुझे इस प्रोग्राम के इतना तजर्बा नहीं है, विद पैसेज ऑफ टाइम आएगा। मुझे सहाफ़त में बहुत ज़्यादा तजर्बा है इसमें, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और मुझे बस बिल्कुल बेसर और सामानी के हालात हैं। मैं अभी बहुत शदीद ट्रॉमा से गुजरी हूँ। अभी थोड़ा अर्सा पहले मेरे हस्बैंड और मेरे भाईजान की डेथ हो गई। मैं बिल्कुल दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, और मैंने अपना आप आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, मैं अपने पेशे को जो मैंने इतने साल दिए हैं, मैं इस पेशे को अवाम मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तो मेरे पास मैं अपना एक वो लेकर आई हूँ, इसके अंदर एक जज्बा लेकर आई हूँ, एक मेरा नस्बुलैन है, एक मेरा मकसद है इस प्रोग्राम को शुरू करने का जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। और मौजूदा जो है वो एंटरम गवर्नमेंट के हालात देखकर मैं मजबूर हुई ये चैनल खोलने में। मैंने अपने वेरी फर्स्ट प्रोग्राम में आपको कहा था। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ मैं देखती हूँ, इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया था कि डेफिनेटली मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ। नाज़रीन, ये इल्ज़ाम तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पीटीआई के वर्कर्स और जो भी सोशल मीडिया या निजी मीडिया पर असल सूरत हाल बताने के लिए अपीयर होते हैं लोग, तो उसको वो कह देते हैं कि इसे ऊपर वालों ने लॉन्च किया है। वो तो आप समझते हैं। हालांकि मुझसे आप हल्फन ये पूछ सकते हैं कि मैं ऊपर वालों के ख़िलाफ़, जिनको ये ऊपर वाले कहते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने बेतहाशा काम किया, मैंने बेतहाशा लिखा, उनके ख़िलाफ़ लिखा। और ना सिर्फ मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मैंने हर तरह की मीडिया में काम किया उस सारे दौर में, कि बल्कि मेरे साथ ये भी हुआ कि मेरा गला नहीं दबाया गया किसी भी लिहाज से। मुझे सपोर्ट भी मिली, और कहीं से मेरा मीडिया बंद नहीं किया गया, किसी किस्म का मेरे साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया गया। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ। हालांकि मैंने हमेशा उस दौर के ख़िलाफ़ लिखा है, और अभी भी अगर कभी लिखूँगी तो ख़िलाफ़ में लिखूँगी। लेकिन आप देखिए कि उस दौर के अंदर जर्नलिस्ट जो था वो कितना महफूज था। जमहूरियत जो होती है हमारे यहाँ, एक ही मकसद है कि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जमहूरियत के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, पॉलिटिशियन के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है पिछले कितने अरसे से। तो नाज़रीन, ये जो हम लोग आर्मी के इदारों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जिस कदर जनरल मुशर्रफ के दौर में लिखा, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन लोगों को हमारे प्रोग्राम कोई कहीं करने से या लिखने से कोई परवाह नहीं होती कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि ये लॉन्च करते फिरें किसी को। ये अपने काम में इतने मनमिक होते हैं और इतनी डिटर्मिनेशन से अपना काम करते हैं कि इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि कौन मीडिया में कहाँ क्या कर रहा है। ये कुछ ज़्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं रखते, इन छोटी छोटी बातों में। ये वक्त आपको समझा देगा आहिस्ता आहिस्ता, जो कि बात आज मैं आपसे कर रही हूँ। तो ये इस चीज़ की कतई परवाह नहीं करते।
اور ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنی الیکشن کمپین، جتنی بھی جماعتیں الیکشن لڑی ہیں، وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ چلائے گی، کیونکہ ابھی سے نہیں بلکہ 2014 سے اس کا جو ہتھیار ہے، اس کا جو ویپن ہے، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی بنا ہوا ہے اور ہر لحاظ سے بنا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے انتہائی پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خاموش حمایت حاصل ہے عوام کی، اور جو ہے وہ بہت بلے کا نشان ملنے کے بعد ان کو یہ ہوگا کہ وہ باہر نکلیں گے اور عوام پہ ہجوم نکلے گا، الیکشن کمیشن کے ڈبوں کے اندر جو ہے وہ بلے کے ووٹوں سے اسے بھر دے گا، اور جو ہے وہ اپنا عمران خان جو ہے وہ بہت بڑی عمارتوں سے جیت جائیں گے۔ اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ یہ سمجھیں، ایسی اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ اور واقعی ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم اس قدر غلط خبریں اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر چلا رہی ہے کہ اور ہماری پیپلز پارٹی ان کے بچھائے ہوئے جال میں آ گئی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موجودہ انتخابات میں ہم کیا بولیں، یہ تو نواز شریف کے لیے لڑے جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو لے کر کے، یعنی واقعی ٹویٹر کو کھول کے دیکھ لیں، انسٹاگرام کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز کو کھول کے دیکھ لیں، وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کے لیے بھی آپ صورتحال کا بے لاگ تبصرہ کریں گے تو آپ کو جو گالیاں اور جو غلط باتیں اور جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ کسی بھی باعزت اور باشعور بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، نہ تو را سکتا ہے۔ تو ویورز، پچھلے کتنے سالوں سے پناہ میں، اب چونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اب آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نواز شریف کے لیے الیکشن لڑے جا رہے ہیں، تو ویورز پچھلے کتنے سالوں سے پاناما کا کیس لے کر اقامہ پر نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی اور اسے سسٹم سے اٹھا کر بری طرح باہر پھینک دیا گیا، اور نواز شریف نے نااہل قرار دے دیا گیا، اور جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا اور اس کے تمام اس کے ساتھ ہوا، وہ جو ہے وہ چشمے فلک نہیں دیکھا سارا کچھ۔ اور نواز شریف نے جواب میں کیا کیا کہ راولپنڈی اسلام آباد سے وہ ایک جلوس کی صورت میں نکلے اور لاہور تک گئے، انہوں نے جگہ جگہ پہ راستے میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، جس کو کہ پیپلز پارٹی والوں نے، پی ٹی آئی والوں نے بہت زیادہ مذاق بنا کر سوشل میڈیا پر چلایا کہ مجھے کیوں نکالا، اور چشمے فلک نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہاں سے مجھے کیوں نکالا، اب یہاں سے دیکھیے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے، کہ میں سمجھتی ہوں کہ سکندر زمان راجہ جو الیکشن کمشنر ہیں بہت ہی زیادہ قابل اور انسان ہیں، اور نہ صرف وہ قابل ہیں بلکہ مجھے ان کے اس فیصلے پر ڈھیر ساری خوشی ہوئی ہے۔ ایک نہ صرف یہ کہ ان کو بلے کا نشان دے دیا گیا، دوسرا یہ کہ اگر یہ حالات نارمل رہتے ہیں اور پی ٹی آئی اسی الیکشن میں اسی طرح حصہ لیتی ہے تو پھر میں سکندر زمان راجہ صاحب کے لیے ایک پیغام دوں گی کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار رکھیں کہ اس کے بعد جو الیکشن کے نتائج پر جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو ان کے ساتھ کیا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں کہ بندہ وہ دیکھ کر کے نارمل نہیں رہتا، تو اس کے لیے بھی جو رد عمل آنے والا ہے اس کے بھی خود کو تیار رکھیں۔ اب میں آگے بات کرتی ہوں آپ سے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک ورکر، پی ٹی آئی کے، مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ عوام کو، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، وہ عوام کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے ان سے، پی ٹی آئی کے ورکرز سے، پی ٹی آئی کے بانی سے، پی ٹی آئی کے بانی کی بہنوں سے، بشرا بیگم سے، پی ٹی آئی کے جو بھی جو ہے وہ لیڈران ہیں اس وقت، جو بھی آگے الیکشن کے لیے آ رہے ہیں، مجھے ان سے ایک سوال ہے کہ کیا ان کے سپورٹرز کو، کہ کیا عمران خان جب نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو کیا کئی 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور یا پھر ملک میں آج دن تک جتنے بھی سیاستدان ہمارے یہاں گزرے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے؟ بھٹو
کو ابھی تک عدالتی طور پر جو ہے وہ قاتل قرار دیا جاتا ہے اور شہید ہوئے وہ بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو کیا وہ ایسا 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا؟ کتنا بڑا لیڈر پھانسی چڑھ گیا تھا. بے نظیر کس طرح شہید ہو گئیں؟ کیا 9 مئی ہوا تھا؟ بے نظیر بھٹو خاندان کے بھائی شہید ہو گئے، کیا 9 مئی ہوا تھا؟ اسی طرح نواز شریف کے ساتھ مشرف دور میں کیا کیا نہیں ہوا. انہیں یہاں پہ اتر کے سرزمین سے واپس بھیجا گیا. ان کے اپنے باپ کے جنازے کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوا. بیگم کلثوم نواز مر گئی، ان کی بیٹی کس طرح گرفتار ہوئی، ان کا سب کچھ ہوا. کیا کوئی 9 مئی پیش آیا؟ اور کس طریقے سے عمران خان کو دھرنے کے بعد کس انداز میں جو ہے وہ ورکرز پی ٹی آئی کے بتائیں کہ اقتدار میں لایا گیا. اور اقتدار میں لایا گیا تو تمام اداروں کی حمایت انہیں حاصل تھی. کسی عدلیہ نے ایک کوشچن ان پر نہیں اٹھایا کہ انہوں نے دھرنے میں کیا کیا یا وہ گورنمنٹ میں کیا کر رہے ہیں. آ کر کے کسی نے ایک لفظ نہیں اٹھایا اور انہیں 4.25 سال دیے گئے. ناظرین، انہیں 4.25 سال دیے گئے. تو اب ہم ورسز کرتے ہیں عمران خان، عمران نیازی ٹو ورسز نواز شریف. اتنا کر لیتے ہیں جو کہ ان کا سوشل میڈیا پہ ان کے ورکرز کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کو ورسز کر لیتے ہیں. انہی کے لیے الیکشن لڑے جا رہے ہیں نواز شریف کے لیے. ایک تو سوال کا جواب یہ کہ 9 مئی پیش آیا، کسی کے لیے نہیں پیش آیا. اتنا کچھ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں ان کے پورے خاندان والے، ان کے سپورٹرز، ان کے ورکرز یہ بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کے 4.25 سال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے کیا کیا، اس ملک کی معیشت کے لیے کیا کیا. کیا ایک لائن بھی ان کے پاس ایسی ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی، کریڈٹ گوز ٹو عمران نیازی؟ آپ کا جواب ڈیفینیٹلی نفی میں ہوگا. تو ہمیں اس کسی ایک فرد ہمیں تو اس ملک کو بچانا ہے. ہمیں اس ملک کے سیاسی نظام کو بچانا ہے اور ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے. اس جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جمہوریت مضبوط ہے تو سمجھیں کہ ملک کامیاب ہے، تو ہر چیز ترقی کرے گی. تو ہمیں کسی ایک فرد کو نہیں بچانا. ہم کسی ایک فرد کے لیے یہ ملک نہیں بنا کبھی، کسی کے لیے بھی. ایون یہاں تک کہ قائد اعظم بھی جب آئے اور اس ملک کے قوم کی حقیقت میں ملک کے بانی تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو آگے یہ ملک چل رہا ہے. اور الحمدللہ جب تک خدا نے ہمیں دیا ہے یہ وطن تو چلتا رہے گا. تو ناظرین، کیا جو ہے وہ جب نواز شریف کی ہم بات کرتے ہیں تو نواز شریف کے لیے سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے دوار حکومت میں ملک کو کچھ دیا، تو آپ کے پاس کتنے سارے عمران، اگر مسلم لیگ نون کے سپورٹر سے پوچھیں، مسلم لیگ کے ورکر سے پوچھیں، تو ان کے پاس بے تحاشا جواب ایسے ہیں کہ انہوں نے حقیقت میں اس ملک کو کہ یہ بہت کچھ کیا. ان کے کریڈٹ پر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اس وطن کے لیے کی. تو کیا آپ کو دونوں میں فرق نظر نہیں آتا؟ جب آپ کے سامنے سچ رکھ دیا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں تو نواز شریف کے دور میں ہم بہتر صورتحال میں جا رہے تھے کہ ہمیں IMF سے بھی آگے چل کے نجات مل جاتی. ایک دم ہمارا سسٹم توڑ دیا گیا اور ہم تباہی کے دہانے پر چل پڑے اور تب سے اب تک چل رہے ہیں. کوئی لمحہ نہیں ایسا آیا کہ جب ہمارا ملک آگے کی طرف جا رہا ہو. دن بدن ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے محکمے تباہ ہو رہے ہیں. ہمارے اندر اس حد تک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اس حد تک اس ملک کی جڑوں کے اندر پانی دیا جا رہا ہے. ہماری بیوروکریسی اس حد تک برباد ہو چکی ہے. انہیں کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی، اپنے کام کی، اپنے کریئر کی، اپنی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہی. ہر بندہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کرنے کے چکروں میں، اور ڈیفینیٹلی حالات بھی بہت خراب ہیں. کسی کو کوئی ایک سمت ہی نہیں دی جا رہی کسی ادارے کو کہ کسی منسٹری کو کہ آپ اس سمت میں چلیں.
کسی کو کوئی سمتی نہیں ملی ہے ابھی تک۔ تو ناظرین، وہاں عمران خان نے معیشت کے لیے یہ کیا کہ بہتری کے لیے کیا کیا، تو وہاں پر غریبوں میں جو انہوں نے چوزے تقسیم کرائے، ان چوزوں کے زیادہ تر ان غریبوں کے چوزے جو ہے وہ مرغوں میں تبدیل ہو گئے، مرغیاں نہیں نکلیں کہ وہ انڈے دیتے۔ عمران خان نے معیشت کی بنیاد رکھی تھی کہ چوزے جو ہیں وہ مرغیاں بنیں گی اور وہ انڈے دیں گی اور آپ کی معیشت بہتر ہوگی۔ ہوا یہ کہ وہ چوزے سارے مرغے نکل آئے۔ اب غریبوں کا دانہ کھا کر کے اور جو ہے وہ انڈوں کے خواب دیکھتے ہوئے غریب جو تھے ان کے خواب چکنا شروع ہو گئے کہ وہ تو مرغے نکل آئے۔ مرغے اپنی لمبی لمبی بانگوں سے غریبوں کو جگانے لگے کہ جاگتے رہنا، ہم پر نہ رہنا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ عوام کے پیٹوں میں چلے گئے۔ ناظرین، سیاست کوئی طوائف کے پیروں میں باندھے ہوئے وہ گھنگرو نہیں ہوتی کہ جس کی جھنکار دیکھ کر تماشائی بہل جائیں۔ I'm sorry to say, very sorry to say، یہ سیاست شطرنج کی وہ چال ہوتی ہے۔ میرے جملے آپ غور سے سنیں۔ سیاست جو ہوتی ہے وہ شطرنج کی وہ چال ہوتی ہے جسے جتواتی ہمیشہ کوئین ہے، لیکن جیتا کون ہے؟ کنگ ہے۔ اقتدار کس کے پاس آتا ہے؟ کنگ کے پاس آتا ہے، لیکن جتوانے والی کون ہوتی ہے؟ وہ کوئین ہوتی ہے ہمیشہ۔ اور کنگ کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ کنگ کے لیے شرط ہوتی ہے وفاداری۔ اپنی جو کوئین ہے وہ چاہتی ہے وفاداری، چاہتی ہے، شرط ہوتی ہے وفاداری۔ پہلی اور آخری شرط وفاداری ہوتی ہے، اور اس ملک کی مٹی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، تاکہ نہ کہ جذباتیت کے ساتھ۔ اس ملک کے ساتھ وفاداری، سمجھداری کے ساتھ، نہ کہ جذباتیت کے ساتھ۔ چنانچہ بلے کا نشان مل جانا شاید پی ٹی آئی کی پہلی ناکام، یہ بھی عین ممکن ہے کہ بلے کا نشان مل جانا پی ٹی آئی کی پہلی ناکامی ثابت ہو۔ اور ایسا یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ کیسے، یہ میں آپ پر سوالیہ نشان چھوڑتی ہوں کہ وہ کیسے، کہ جب ایک بلے کا نشان، میں اب بتا دوں آپ کو کہ بلے کا نشان پہ جب اسٹیمپ لگے گی تو وہ بلے کا نشان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ نشان پہ دیا۔ اگر بلے کا نشان انہیں نہیں ملتا تو وہ ڈیفینیٹلی یہ کہتے کہ ہمیں الیکشن کے شروع میں ہی ہم سے بلے کا نشان لے کر کے ہمیں الیکشن سے ہارنے کی ہماری، جیسے ہم ٹاس ہی نہیں جیتے ہم میچ کیسے جیت سکتے تھے، یہ انہوں نے کہنا تھا۔ اب انہیں بلے کا نشان مل گیا ہے تو لہٰذا انہیں اپنا آپ نظر آ جائے گا جتنے بلے کے اوپر سٹیمپ لگیں گے، اور یہ ایک ناکامی کی شروعات ہے پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال میں۔ یہ ان میں بلے کا نشان ملنا، جو آگے انہوں نے جتنی چالیں سوچ رکھی ہیں، ان کی ڈیفیٹ ثابت ہوگا۔ آئی مسٹ بی ٹیل یو۔ مجھے آپ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی، اور میں آپ ناظرین، آپ کے ارد گرد اگر کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی بھوکا، کوئی ضرورت مند ہے تو پلیز اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔